बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा हंगामा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जो जज हैं जस्टिस शहजाद मलिक साहिब, उनकी अदालत में मेंबर पंजाब बार कौंसिल से मुराद ये है कि जो पंजाब की सबसे बड़ी बॉडी है वकला की, उसके जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनका अदालत में तलख कलामी हुई और वहाँ पर मामला काफ़ी ख़राब हो गया, जिसकी वजह से अदालत ने खड़ी जगह पर 3 माह की तौहीन अदालत में सजा सुना दी उस मेंबर पंजाब बार कौंसिल को। उसके बाद फिर वकला कम्युनिटी खड़ी हो गई और अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब इस मामले को देख रहे हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे इसी तरह के एक और वाकया जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोटरवे पर जो उन्होंने मुअत्तल किया वहां पर, और जो वो वीडियो भी वायरल हुई जिसमें जज साहब ये कह रहे हैं कि आज अदालत इधर ही लगेगी। वो क्या मामला है उसकी भी तफसील सामने आई है, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा जो अदालती निज़ाम है, इस अदालती निज़ाम के हवाले से क्या कहा जाए कि कल 1 दिसंबर थी और कल 1 दिसंबर को ही आज़म सवाती के का राहदारी रिमांड मंजूर किया गया। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से जब मेरी बात हुई तो उनके नॉलेज में भी नहीं था, और जज साहब जब तक अदालत का टाइम था, अदालत के टाइम के बाद जाके ये रिमांड राहदारी रिमांड लिया गया है। और आप जानते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास अख्तियार है और पुलिस वाले मजिस्ट्रेट के घर पर भी जाके मुलज़िम को पेश करके रिमांड ले सकते हैं। अब वहाँ पर क्योंकि उनको पेश नहीं किया गया और इस हद तक जब एफआईए ने दरख्वास्त दी और एफआईए की जानिब से कहा गया कि हम इनको मजीद रिमांड पर नहीं रखना चाहते, और फिर वहाँ से पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। पिम्स हॉस्पिटल से व्हाट्सएप के ज़रिए जो आज़म सवाती है उनकी बात करवाई गई। जज साहब ने उनकी हाज़िरी लगाई। जज साहब अपने ऑर्डर में लिखते हैं और ये ऑर्डर कब का है, 1 दिसंबर की तारीख है इस पे। और बाबर अवान साहब जो वकील हैं आज़म सवाती के, उनके भी नॉलेज में नहीं है, उनको भी नहीं इन्फॉर्म किया गया और राहदारी रिमांड देते हुए। और जो क्वेटा से पुलिस आई थी उनकी जानिब से कहा गया। अब क्वेटा पुलिस ने वहाँ की जो मकामी अदालत थी उससे नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाए हुए थे आज़म सवाती के। अब नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए आज़म सवाती के और उसके बाद अदालत के पास बड़ा इख्तियार होता है, मजिस्ट्रेट के पास बड़ा इख्तियार होता है इन सारी चीज़ों को देखने का। भले नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए थे और एक और सूबे से पुलिस आई थी और वो पुलिस आके यहाँ से एक मुलजिम को गिरफ्तार करना चाहती है, वो मुलजिम जिसका उसी दिन रिमांड खत्म हुआ है। अदालत ने ये ज़रूर देखना होता है कि ये जो मुकदमा है क्या ये मुकदमा बनता है या नहीं बनता। उसी मुकदमे में जब पहले 4 दिन का जिस्मानी रिमांड वो भुगत बैठे थे और उनको जेल भेजने के लिए एफआईए ने खुद कह दिया था, तो इतने में एफआईए उनको जेल लेके जाने के बजाय पिम्स हॉस्पिटल में लेकर जाती है जहां उनका इलाज मुआलजा जारी होता है। क्योंकि अगर जेल में ले जाते वहां इनके लिए टेक्निकलिटीज ज्यादा होती और वो जेल जो अडियाला जेल है तो उसमें यहाँ इनके लिए मसाइल होते, बात सामने आ जाती। इन्होंने क्या किया, उधर उनको पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और साथ जो क्वेटा पुलिस है वो जज साहब के पास जाके जो शाम के वक्त, कल शाम के वक्त उन्होंने जहां भी जज साहब अवेलेबल थे, वो अदालत में थे, अपने दफ्तर में थे, घर में थे, जहां भी थे, तो उन्होंने उनसे 3 रोजा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया, जिसका किसी को पता नहीं है, ना मीडिया को पता, ना उनके वकला को पता, ना उनकी फैमिली को पता, किसी को भी नहीं पता। और फिर उनको मुंतकिल कर दिया गया 3 दिन का। 4 दिसंबर तक अदालत ने राहदारी रिमांड दिया है और 4 दिसंबर के बाद फिर वो मुतलका अदालत में पेश करेंगे। ये हमारा जो निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ, इसके हवाले से जितनी इसकी खामियां हैं और जितनी इसकी बेहतरी और इस्लाह की ज़रूरत है, शायद ऐसा तारीख में कभी ना हुआ हो। और जो इस तरह के लोग हैं आज़म सवाती या इनके साथ जो एक ख़ास तरह का तशद्दुद, एक ख़ास तरह की ज़्यादती रवा रखी जा रही है, और चूँकि जो चले गए हैं ये उनके मुकदमात थे और ये हमारे आर्मी चीफ की जिम्मेदारी बनती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूरी कौम मायूस है। इस वजह से मायूस है कि जब आपके सामने वो आपकी अदालत में खड़ा होकर उसने आपको बता दिया था कि मेरी बीवी के साथ क्या हशर हुआ है और मुझे नंगा किया गया है, उस दिन भी अगर चीफ जस्टिस साहब का दिल नहीं पसीजा और वो इस मामले पर उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया और अब तक मामला 1 हफ्ते तक सेनेटर्स उनके पास जाते रहे हैं,
اور یہ بنتی لے کر یہ منت سماجت کرتے رہے کہ جناب مہربانی کریں اس پر نوٹس لے لیں. وہ نوٹس تو نہ لیا. جب آپ نوٹس نہیں لیں گے اور وہ کیا کرے گا جس کو اتنی تکلیف ہے, جس کی فیملی کو اتنا شدید تکلیف پہنچائی گئی ہے, اور ان کے پھر جملوں کی بنیاد پر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 100 سے زائد مقدمات درج ہو چکے ہیں اعظم سواتی پر. عمران خان کی جانب سے بھی فی الفور رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اسلام آباد میں موجود نہیں ہے, جو زیادہ تر قیادت ہے سب کے خلاف مقدمات ہیں. اسلام آباد پولیس کو موقع چاہیے کسی بھی کو گرفتار کرنے کے حوالے سے, اسی کا فائدہ اٹھایا گیا ہے. اور اعظم سواتی کو رات کے اندھیروں میں, کسی کو بھی نہیں پتا, اعظم سواتی کا وکیل آج صبح 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جناب ان کو منتقل کرنے سے روکا جائے, جبکہ وہ منتقل ہو چکے تھے. اور یہ ہماری عدالتی نظام ہے. عدالت اتنا تو کرتی کہ ان کے وکیل کو انفارم کر دیتی, عدالت اتنا تو کرتی کہ ان سے پوچھ لیتی کہ سیم مقدمے میں جب ہو گیا تو کیا آئین پاکستان زیادہ مقدم ہے یا اس جج کا نان اویلیبل وارنٹ زیادہ مقدم تھا. کہ آئین پاکستان کا جب آرٹیکل 14 کہتا ہے اور آپ آرٹیکل 12 سے پڑھنا شروع کریں, اور آگے پھر سیاسی جماعتوں کے اور سیاست کرنے والوں کے جو حقوق ہیں, تو خدا کے لیے آپ آئین پاکستان کو پڑھ لیتے. جب آئین پاکستان کہتا ہے کہ ڈبل پروسیکیوٹ نہیں کیا جاتا, اور ایک ہی وقوعے پر ایک سے زائد جب ایف آئی آرز آپ نے دیکھیں, تو کیا آپ کو اتنا نہیں احساس ہوا کہ آپ اس کے اوپر اتنا کر لیتے کہ آپ ان کی فیملی کو اور ان کے جو وکیل کو انفارم کروا دیتے. آپ کے پاس فائلیں بڑی ہوتی ہیں, موبائل نمبر موجود ہے, اپنے عملے سے کہیں کہ ان کو کال کر دیں کہ راہداری ریمانڈ کے لیے آیا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے. لیکن کل ہی 1 دسمبر کو ہی یہ سارا معاملہ ہو گیا. دوسری طرف آپ نے جو آنریبل ججز ہیں, انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں, اور موٹر وے بند تھی سیالکوٹ موٹر وے, اور انہوں نے اب بند کیا ہوا تھا موٹر وے پولیس نے, انہوں نے جو رکاوٹیں تھی وہ توڑ کے جج صاحب آگے تشریف لے آئے. لاہور موٹر وے وہ جو ہے وہ بند کیا گیا تھا, اور اس پر جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اپنے پولیس اسکواڈ کے ساتھ زبردستی رکاوٹ عبور کر کے موٹر وے سڑک پر آ گئے. اور اس کے بعد پھر جو نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ہے, انہوں نے جو ان کو اطلاع ملی اس پر انہوں نے شاکر علی اور حیدر علی نامی 2 پیٹرولنگ افسران نے دوسرے انٹرچینج پر جج صاحب کی گاڑی کو روک لیا, اور اس وقت تک وہ 17 کلومیٹر کا سفر کر گئے تھے, اور زبردستی موٹر وے پر داخلے ہونے کی وجہ سے گاڑی کا چلان کیا گیا. اور اب وہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افسران کے روکنے پر جج صاحب کو غصہ آیا. جج صاحب کہتے ہیں میری گاڑی میں میری نواسیاں بھی تھیں, میری فیملی کے لوگ تھے, اور روکا گیا ہے, مجھے روکا گیا ہے, میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. اور جج صاحب نے کہا کہ جو ان کے خلاف میں سڑک پر ہی عدالت لگاؤں گا, دہشت گردی کا ان کے خلاف مقدمہ ہوگا. آج لاہور ہائی کورٹ بھی یہاں آ کے فیصلہ کرے گی, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اس میں جو ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے CTD, اس کے لوگ بھی, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں میری انسلٹ کروانے میں. یہ بھی جج صاحب کی جانب سے کہا گیا, اور ان کی جانب سے پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا, موقع پہ معطل کر دیا گیا. اور پھر آگے ان کے خلاف کیا ہوگا, اور پھر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ایک جج صاحب کی وجہ سے. اگر ان کو روک لیا تھا جہاں پوری دنیا رکتی ہے, جج صاحب بھی رک جاتے, اتنا معاملہ نہیں تھا, لیکن اس کی وجہ سے پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لیا جائے کہ یہ کیا بیہیویئر ہے کہ آپ کہیں کہ ہم سڑکوں پر عدالت لگا لیں. عام آدمی یہاں مر جاتا ہے, کھپ جاتا ہے. عرش شریف آپ کو خط لکھ لکھ کے اس دنیا سے چلا گیا, اس پر تو کوئی انصاف نہ ہوا, اور آپ کا کوئی راستہ روک دے اور آپ کہیں کہ ہم یہیں عدالت لگائیں گے, تو یہ نظام پھر آپ کہیں کہ قوم آپ پہ اعتماد بھی کرے, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو, قوم آپ کے انصاف زندہ باد کے نعرے لگائے. اب وہی ہوا. ملک شہزاد احمد ملک صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں, چیف جسٹس صاحب کے بعد جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس شہزاد. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں, یہ وہی آنریبل جج صاحب ہیں جنہوں نے عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ مل کر اور ان کے ساتھ اس وقت چیف جسٹس تھے قاسم خان صاحب. تو یہ 3 رکنی بینچ تھا جنہوں نے JIT کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا, اور اس کے بعد جب ایڈوکیٹ جنرل نے بات کی تھی احمد اویس صاحب نے, تو ان کو توہین عدالت کی کارروائی کر کے ان کو ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے جانا پڑا تھا. وہ جسٹس ملک شہزاد صاحب, ان کی عدالت میں آج ایک سماعت ہوئی. تو ایک یہ جو نومبر سے مارچ کے اینڈ تک یہ جو 5 ماہ ہیں, یہاں پر ہائی کورٹس میں آپ کو گون, ایک تو ہم نے کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے اور کالی ٹائی لگائی ہوتی ہے, اس کے اوپر گون بھی پہننا پڑتا ہے.
تو یہ 5 مہینوں میں لازم و ملزوم ہے کہ آپ گون کے بغیر روسٹرم ہے اس کے اوپر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب ہوا یہ کہ ایک وکیل صاحب ہے اور وہ شاید کسی اور شہر سے آئے اور ان کو نہیں پتا تھا، وہ ہائی کورٹ میں جو لوگ نہیں پیش ہوتے ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو نیچے لوکل بار ایسوسیشنز ہیں وہاں پر تو وکلا صاحبان نے پراپر یونیفارم بھی نہیں پہنا ہوتا، وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن کے آتے ہیں، وہاں تو اس طرح ڈسپلن نہیں ہے۔ اب ہائی کورٹ میں ڈسپلن ہے۔ جسٹس ملک شہزاد صاحب کی عدالت میں ایک وکیل صاحب ینگسٹر تھے، نوجوان تھے، وہ پیش ہوئے، انہوں نے یونیفارم باقی تو پہنی ہوئی تھی، گون نہیں پہنا ہوا تھا، اور اس پر جو ہے وہ جج صاحب نے کہا کہ آپ عدالت سے باہر چلے جائیں، آپ یونیفارم میں نہیں ہیں، اور ہوتا ہے ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک ممبر بیٹھے ہیں پنجاب بار کونسل کے، جو پورے پنجاب کی نمائندہ باڈی ہے، اس کے الیکٹڈ ممبر ہیں، لاہور سے وہ الیکٹ ہوئے تھے، رانا آصف صاحب، وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ سائل کا بھی نقصان ہو، وکیل صاحب کی غلطی کی وجہ سے وہ گون نہیں پہن کے آئے، اس سائل بیچارے کا کیس بھی خارج ہوگا، وکیل صاحب بھی کسی لگتا ہے کسی دور دراز کسی دیہاتی علاقے سے آئے، ان کو بھی نہیں پتا کہ گون ضروری ہوتا ہے، وہ عدالت میں بیٹھے تھے اپنے کیس میں پیش ہونے کے لیے، انہوں نے اپنا گون عدالت میں اتارا اور ان کو دے دیا کہ ہاں یہ پہن لیں اور آپ پیش ہو جائیں، اپنے کیس کو دیکھ لیں۔ اس پر جسٹس ملک شہزاد صاحب نے کہا کہ آپ یہ جو گون ہے باہر جا کے چینج کریں، عدالت کے سامنے آپ اس طرح کھڑے ہو کر نہ کریں۔ اس پر وہ بھی پھر آگے انہوں نے کہا جی کہ میں نے کیا کیا ہے، گون دے رہا ہوں، چاہے وہ لڑکا ہے وہ آ کے پیش ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ سیاسی لیڈر ہیں وکلا کے، انہوں نے ایک ینگ وکلا کی وکیل کی مدد کی، اس پر پھر جو تلخ کلامی ہو گئی، کافی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا جسٹس ملک شہزاد صاحب اور رانا آصف صاحب جو کہ ہمارے ممبر ہیں، اس پر پھر معاملات خراب ہو گئے، اور آنریبل جج صاحب نے پھر ان کو سزا سنا دی، توہین عدالت کی ان کے خلاف کارروائی وہیں شروع کرتے ہوئے 3 ماہ کی قید کی سزا سنا دی ممبر پنجاب بار کونسل کو، اور ساتھ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا۔ پھر اس کے بعد پھر وکلا کھڑے ہو گئے اور تمام جو لاہور کے وکلا تھے وہ وہاں اکٹھے ہو گئے، معاملہ کافی، یہ شام کے وقت وہاں کافی ہنگامہ تھا۔ اس کے بعد وکلا یہ چاہتے تھے، انہوں نے سٹرائک کل پورے پاکستان میں ہڑتال کال کر دی، اور انہوں نے کہا کل ہم دھرنا دیں گے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ایک معزز ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے، ان کی توہین کی گئی ہے، اور یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے یہ واپس لی جائے، سزا واپس لی جائے، اور ان کے خلاف جتنی بھی کارروائی ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کو واپس لیا جائے۔ اور بھی بہت کچھ ان کی طرف سے مطالبات تھے جو بطور قانون کا طالب علم میں یہاں نہیں پیش کر سکتا، آنریبل جج صاحب ہیں۔ تو خیر اس پر پھر جو بار کے بڑے ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے، تو ابھی چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ معاملہ چل رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب عدالت کھول کے بیٹھے ہیں اور اس معاملے کو سن رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ کسی کنارے لگے۔ اب دیکھتے ہیں کہ، اور کل وکلا نے کہا ہے کہ وہ دھرنے دیں گے اور تمام عدالتوں کے باہر وہ احتجاج کریں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اللہ پاک رحم کرے ہمارے ملک پر اور کیسے یہ نظام چل رہا ہے، اور اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔